जेल मैनुअल्स मौजूद हैं। जेल मैनुअल्स के मुताबिक आपने एक हफ्ते के अंदर फैमिली की, वकला की और डॉक्टर्स की मुलाकात करवानी, चूँकि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और उनको बी क्लास देनी है। क्या किया हुआ है? उनको ना बी क्लास है, उनको डेथ सेल में डाला हुआ है। उसके बाद जब से ये आँख वाला मामला चला है, मुझे बताइए, इन्होंने बहनों को मिलवाया हो, इन्होंने डॉक्टर्स को मिलवाया हो, ये उनका हक है। 9 महीने से खान साहब आप कैद तन्हाई में हैं कि अगर आप नहीं मिलवाएंगे तो हम जुमेरात को हर चौक को डी चौक बनाएंगे, क्योंकि जुल्म जबर तो आप 3 साल से कर रहे हैं। हम निकलेंगे पुरअमन तौर पर, हम इस्लामाबाद भी धरना देंगे, अडयाला जेल के पास भी जाएंगे। जाली हुकूमत और इनके करिंदे और दूसरे उनसे खबरें लीक करवा रहे हैं कि खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, सेहत ठीक नहीं है, ताकि लोगों में परेशानी हो। कारकुनान तो पहले ही बड़े परेशान है। तो भाई हमारे पास आखिरी रास्ता जो है वो एहतजाज 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 है। इसके अलावा कोई नहीं। 27 का प्रोग्राम वहीं पे रहेगा। अगर ये केपी हुकूमत जाती है, ये हमारी फेडरल में एमएनए जाते हैं, एमपी 100 बार चले जाए, हम बाहर निकलेंगे। आपके एमएनएज एमपीज अब नहीं निकल रहे, अब पीटीआई असम्बलियों से इस्तीफे दे देगी। जो थे वहां पे सेनेटर्स, एमएनएज, उनको पहुंचना चाहिए था, जो कम तादाद में पहुंचे। कि जो इमरान खान साहब से गद्दारी करेगा, जो इमरान खान साहब से मुखलिस नहीं होगा, वो भूल जाए कि वो सियासत करेगा। जो लोग जहां पे कॉल दिए थे नहीं आते, बिल्कुल उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं, और मैं आपको खबर दे रहा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हमारे मामलात आखिरी मरहले में, वो फाइनलाइज हो सकते हैं। अगर वो फाइनलाइज हो जाते हैं तो मौलाना साहब हमारे साथ उसी ट्रक पे मौजूद होंगे जिस पे तहरीक इंसाफ की क़यादत होगी। आप पीपल्स पार्टी के साथ राब्ता मेरी गुजारिश सुन लीजिए, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। राब्ता हो रहा है, बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ। कहते हरियाणा तो चाहते हैं, पर डर बड़ा लगता है। 27 वाला लॉन्ग मार्च डन है, ये होगा, बिल्कुल होगा। और इसमें कोई डेट आगे तो नहीं चली जाएगी, कोई आगे नहीं जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान इस वक्त जेल में हैं और उनके हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें जो है सामने आ रही हैं। एक तो इस पर बात करेंगे, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं सुहेल अफरीदी साहब, CM KP के, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान से इस मंगल को या जुमेरात को बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर पाकिस्तान का हर चौक जो है वो डी चौक होगा। इससे पहले सुहेल अफरीदी साहब ने ही पेशावर जलसे में 27 सितंबर की डेट भी दे चुकी है, जिसमें वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं। अब ये चल क्या रहा है? क्या इमरान खान साहब की सेहत की जो खबरें सामने आ रही हैं वो क्या मसला क्या है? अंदर कोई बात हुई है? कोई ये सोशल मीडिया पे जो पूरी एक खबरें सामने आ रही हैं, हर तज्जियाकार, यूट्यूबर, सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं, इसके पीछे कहानी क्या है? हमारे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं शौकत बसरा साहब, सीनियर सियासतदान है, हर खबर पे नज़र भी रखते हैं, ख़ास तौर पे जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा, बाकी भी क़यादत से बड़े क्लोज़ हैं। तो बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। भाई सबसे पहले तो ये बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान के लोग और बाहर भी लोग ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान की सेहत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, तशवीशनाक खबरें, उनकी बहनें भी इस वक्त परेशान हैं, 9 महीने हो गए हैं, कोई मुलाकात नहीं हो सकी। तो ये जो खबरें सेहत की आ रही है, कहाँ से आई हैं खबरें, और इस खबरों के बाद आपका क्या लायामल है? ये जो आपने जुमेरात को हर चौक को डी चौक बनाने का ऐलान भी कर दिया, क्या PTI करने चाह रही है? अचानक कुछ तब्दीली नज़र आ रही है रवैयों में भी और बॉडी लैंग्वेज में भी, क्या मसला क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तारिक भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल का प्लेटफॉर्म मुझे मुहैया किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सेहत वाली ज़िंदगी दे, उनका साया उनके ख़ानदान पे, उनकी पार्टी पे कायम रखे। क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान हैं। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि 99% जो ओवरसीज़ हैं उनके लीडर हैं, वो फेडरेशन के लीडर हैं। इस वक्त वाहिद लीडर है पाकिस्तान का जिसके साथ 90% कौम खड़ी है। और आप देख लीजिए कि गुज़श्ता 3 सालों के अंदर, अभी तो 1100 दिन से ऊपर हो गए हैं उनको, कि झूठे और बेबुनियाद केसेस में नाहक उनको जेल में डाला हुआ है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि चूँकि इस वक्त मुल्क में ना आइन है ना कानून है। हर कैदी का, मैं सिर्फ अगर बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर तो हूँ, मैं एक अदना सा कानून का तालिब इल्म भी हूँ। जेल मैनुअल्स मौजूद हैं। जेल मैनुअल्स के मुताबिक आपने एक हफ्ते के अंदर फैमिली की, वकला की और डॉक्टर्स की मुलाकात करवानी, चूँकि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और उनको बी क्लास देनी है। क्या किया हुआ है? उनको ना बी क्लास है, उनको डेथ सेल में डाला हुआ है।
جو 8/10 کا ہے اس کے اندر ہی واش روم ہے. اب تو ایک کہانی بچوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ ڈیتھ سیل میں ہیں. اس کے بعد جیل مینولز پہ عمل نہیں ہو رہا. ہمارے پاس ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، 3 رکنی بینچ، 2 رکنی بینچ، 1 رکنی بینچ، سب کے آرڈرز موجود ہیں کہ منگل والے دن 6 ہمارے وکلا، فیملی ممبرز وہ ملاقات کریں گے، اور جمعرات کو ہمارے جو پارٹی کے 2 احباب ہیں 6 لوگ وہ ملاقات کریں. بس صاحب یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں میری گزارش سن لیں. یہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اب یہ بتائیں کہ یہ جو صحت کے حوالے میں سے اسی بات خبریں پہ آ آ رہا رہی ہیں یہ پیچھے کیا کہانی یہ کیا ہے؟ اگر ملاقاتیں ہوتی رہتی طارق بھائی، اس وقت جو صورتحال ہے کہ گزشتہ 9 مہینوں سے پہلی خبر یہ ہے کہ خان صاحب کی خود انہوں نے یہ کہتے رہے جی آنکھ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں کہا یہ آنکھ ضائع ہو گئی ہے، بعد میں کہا یہ پیمز بھی لے گئے ہیں، تسلیم کیا، اب آنکھ کی واپس ریکوری ہو رہی ہے. اس کے بعد جب سے یہ آنکھ والا معاملہ چلا ہے، مجھے بتائیے انہوں نے بہنوں کو ملوایا ہو، انہوں نے ڈاکٹرز کو ملوایا ہو، یہ ان کا حق ہے. 9 مہینے سے خان صاحب اب قید تنہائی میں ہیں. جب ہماری ملاقات ہی نہیں ہوگی اور خبریں یہ لیک کریں گے، دیکھیں اب جو ہم خبریں سن رہے ہیں کن سے سن رہے ہیں؟ ہم صحافی بھائیوں سے خبریں آ رہی ہیں، ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں. اب میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کیا تصدیق کروں کیا نہ کروں؟ اس بات ہی ختم ہو جائے کہ کل یہ کہیں کہ آئیں خان صاحب کی بہنیں جائیں، ڈاکٹر جائیں، عمران خان صاحب کو ملیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب ہماری پریشانی اس لیے زیادہ بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت کوئی صورت خطرناک ہے کہ جو آنکھ کا ایک پہلے معاملہ ہوا، اب آ گیا بلڈ پریشر کا معاملہ. اور اب تو خبر یہ چل رہی ہے ذرائع کے ساتھ کہ عمران خان صاحب کو جب بلڈ پریشر شوٹ کیا تو ان کو لایا گیا وہاں پر پیمز ہاسپٹل میں، اور پیمز ہاسپٹل میں ان کی طبیعت ناساز تھی، پھر میڈیسن دینے کے بعد ان کو واپس بھیج دیا گیا ڈیلا جیل. اب ہمیں بتائیں اس صورتحال میں وہ کارکنان جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں، کروڑوں لوگ ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر، ان کی فیملی، ان کی بہنیں، ہماری کیا جو پریشانی ہے کیا وہ غلط ہے؟ کیا اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں ملوائیں گے تو ہم جمعرات کو ہر چوک کو ڈی چوک بنائیں گے؟ چونکہ ظلم جبر تو اب 3 سال سے کر رہے ہیں. صاحب یہ آپ نے صورتحال بتا دی کہ آپ لوگوں کو بھی مطلب کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کیا صورتحال ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے آپ لوگوں کا لائے عمل کیا ہے؟ آپ لوگ جمعرات کو نکل رہے ہیں کہ جی ہر چوک ڈی چوک بنائیں گے. یہ جو جمعرات ابھی کل منگل ہے، اور اب اس جمعرات کو کیا کریں گے؟ کیا کوئی آپ کے ایم پی ایز آ رہے ہیں، ایم این ایز آ رہے ہیں، کارکنوں کو کال دے دی ہے، کیا کریں گے؟ ہر منگل ہم ڈیلا جیل کیا لینے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ لوگ جاتے ہیں اس لیے جاتے ہیں نا کہ ہماری ملاقات نہیں کروا رہے، آرڈرز ہمارے پاس موجود ہیں. اب ہمارے پاس کون سا راستہ ہے؟ ہم نے کوئی دھاوا تو نہیں بولنا، ہم نے کوئی جیل تو نہیں توڑ دینی جا کے، ہم نے کوئی راکٹ لانچر تو نہیں لے کے آنا. ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے. وہ ہمیں آئین، قانون، جمہوریت، اخلاقیات سب دیتے ہیں. ہم نکلیں گے پرامن طور پر، ہم اسلام آباد بھی دھرنا دیں گے، ڈیلا جیل کے پاس بھی جائیں گے، کراچی بھی دھرنا دیں گے، ہر جگہ پہ جہاں جہاں ہماری پلاننگ ہے کہ سب لوگ پرامن طور پر گھروں سے نکلیں اور وہاں جا کے پرامن دھرنا دیں. اب پرامن دھرنے پہ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے یہ لاٹھی چارج بھی کرتے ہیں، یہ گولیاں بھی چلاتے ہیں. میرے بھائی اب یہ ہمیں پرامن احتجاج کا حق بھی نہیں دے رہے. ایک طرف آپ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دے رہے، دوسری طرف یہ خود یہ جعلی حکومت اور ان کے کرندے اور دوسرے ان سے خبریں لیک کروا رہے ہیں کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے، تاکہ لوگوں میں پریشانی ہو. کارکنان تو پہلے ہی بڑے پریشان ہیں. تو بھائی ہمارے پاس آخری راستہ جو ہے وہ احتجاج ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں. 27 کا پروگرام وہیں پہ رہے گا. لیکن اب چونکہ خان صاحب کی صحت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، نہ یہ اسمبلیاں ہیں، نہ یہ وزارت اعلیٰ ہے، کچھ نہیں ہے. لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا 8 فروری کو عمران خان صاحب کو جیل سے نکلوانے کے لیے اور ملک کا وزیر اعظم بنانے کے لیے. اگر یہ کے پی حکومت جاتی ہے، یہ ہماری فیڈرل میں ایم این اے جاتے ہیں، 100 بار چلے جائیں، ہم اب باہر نکلیں گے. یہیں پہ رکیے گا. بسر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں، ابھی آج کی خبر ہے، آپ سلمان اکرم راجہ صبح ہائی کورٹ کے باہر بڑے غصے میں آئے. انہوں نے کہا جی کہ ایم این ایز پہنچے ہی نہیں ہیں، 6 لوگ تھے ٹوٹل. ٹھیک ہے، تو آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز اب نہیں نکل رہے، اب آپ نے کال دے دی ہے کچھ 4 دن پہلے. اب آپ کو امید ہے، یقین ہے کہ جمعرات کو واقعی بنا لیں گے؟ اور دوسرا، کیا پی ٹی آئی
اسمبلیوں سے استعفے دے دے گی آنے والے دنوں میں جو ماحول بنا ہوا ہے؟ علی یا طارق آپ کو صاحب- لگتا ہے کہ استعفے آپ والی جو بات ہے نہیں وہ بھی ساتھ رہیں گے، پارلیمانی کے اندر بھی آپ لوگ اپنا غصہ اتاریں گے اور سڑکوں پہ بھی ہوں گے؟ علی کیا طارق ہوگا؟ صاحب، آپ کے دو سوالات. جی. پہلی بات تو آج جمعرات جب کیس وہاں پہ لگا ہوا تھا، راج صاحب نے اب خود ہی ایکسپلینیشن دی ہے، تھوڑی دیر پہلے میں نے ٹویٹر پہ دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ رات 1-2 بج گئے تھے جب ہم نے کال دی تو پراپرلی لوگوں تک کنوے نہیں ہو سکی، لوگ نہیں تھے. لیکن ظاہر ہے جو تھے وہاں پہ سینیٹرز، ایم این ایز، ان کو پہنچنا چاہیے تھا جو کم تعداد میں پہنچے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2.5-3 سال سے جدوجہد ہے، کارکنان بھی ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز بھی ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جو عمران خان صاحب سے غداری کرے گا، جو عمران خان صاحب سے مخلص نہیں ہوگا، وہ بھول جائے کہ وہ سیاست کرے گا. چونکہ لوگ اس وقت صرف اور صرف کہندے نے جان اللہ دی ووٹ خان دا. تو بڑے بڑے میں نے ترم خان دیکھے ہیں، بزدار دیکھ لیا، علیم خان دیکھ لیا، جہانگیر ترین دیکھ لیا، پرویز خٹک، محمود خان. بھائی جان ضمانتیں ضبط ہو گئی نے، کونسلر بننے کے قابل نہیں رہے. اچھا مجھے یہ اس لیے بتائیں، آپ راجہ دوسری صاحب بات، نے نہیں، راجہ صاحب نے یہ کہا کہ میرے پاس نام بھی ہیں، میں وہ نام سامنے لوں گا. وہ کون سے نام ہیں آپ تو بتا دیں. دیکھیں خود کون سے نام ہیں جو راجہ صاحب کے دل میں ہیں، منہ پہ نہیں لے علی کے آ طارق رہے؟ صاحب بات یہ ہے کہ خود احتسابی کا عمل پارٹی کے اندر چلتا ہے اور چلنا چاہیے، جو بہت ضروری ہے. خواہ وہ شوکت بسرا ہے، خواہ کوئی ایم این اے ہے، خواہ کوئی وزیر اعلیٰ ہے، سب اللہ کے بعد وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہیں. جو لوگ احتجاج میں نہیں پہنچ رہے، جو لوگ جہاں پہ کال دیجیے تھے نہیں آتے، بالکل ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے. اور وہ راجہ صاحب کے پاس، کیونکہ وہ سیکرٹری جنرل ہیں، ابھی 5 اگست کا ایک ہوا ہے، اس کی رپورٹ ان کے پاس موجود ہے. اور آپ دیکھ لیں گے آنے والے دنوں میں کہ اب 27 چونکہ ہمارا فوکس ہے، 27 کو ہم سب نے نکلنا ہے. اس لیے اب یہ ہوگا کہ جو لوگ نہیں آئے ان کو بتایا جائے آپ نہیں آئے تھے، 27 کو آپ کو پہنچنا پڑے گا. دوسری بات ہم نے سوال اب کیا، جو ایم این اے ایم پیز آپ کا 27 کو نہیں آتا اس کے لیے کیا کارروائی؟ بھائی میں آپ بتاؤں ہونا کیا ہے. یہاں پر آپ کو یاد ہے کہ شیر افضل مروت کو جب خان صاحب نے کہا پارٹی سے نکال دیا گیا. اب جو لوگ اب بھی کہ خان صاحب کی صحت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے، ان کی زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، وہ 3 سال سے ناحق جیل میں پڑے ہوئے ہیں. جو نہیں آئے گا میں یقینی طور پہ آپ کہہ سکتا ہوں ان کی لسٹیں بھی بن رہی ہیں، ان کی رپورٹ چیئرمین صاحب تک جب ایکسیس ہوگا وہ خان صاحب تک جائے گی. اور کارروائی کا اختیار صرف اور صرف اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہے. آپ نے ایک سوال بڑا امپورٹنٹ کیا ہے اور اس کے اوپر میں ذاتی رائے دینا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو فارم 47 کی جعلی حکومت ہے، پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ یہ 17 سیٹوں پہ جعلی وزیر اعظم بنایا گیا. کسی کو ٹک ٹاکر کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، کسی کو گورنر، کسی کو صدر. اب چلے ہمیں تو چھوڑ دیں، اللہ الحق ہے. آج پیپلز پارٹی وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے جی نواز شریف ہارا ہوا، مریم ہاری ہوئی، شہباز شریف ہارا ہوا. یہ سب جعلی نظام ہے، جعلی حکومت ہے. اور آگے سے نون لیگ کیا کہتی ہے؟ وہ انکار نہیں کرتی کہ ہم ہارے ہوئے، وہ کہتے ہیں ہاں ہم ہارے ہوئے ہیں، ہماری فارم 47 کی حکومت ہے، لیکن تھوڑا ابا بھی تو فارم 47 نال بنے ہیں صدر. اب حالات یہ ہیں. اس لیے میرے بھائی میری اپنا نظریہ ہے اور میں پارٹی کو یہ کہہ بھی چکا ہوں، فیصلہ جو کہ لیڈرشپ نے کرنا ہے کہ ہمیں اس جعلی نظام کا حصہ نہیں رہنا چاہیے. اس لیے میرا اپنا نظریہ یہ ہے جتنی جلدی ہو پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے، ہمیں تمام اسمبلیوں کو سوائے کے پی کو، چونکہ وہاں پہ ہماری گورنمنٹ ہے ابھی، وہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. بالکل ہمیں اس سسٹم کو، چونکہ یہ سسٹم ہماری مخصوص سیٹیں ہماری چرائی گئیں. ہمارے الیکشن کے اندر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں عامر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا میرے سے ہزاروں ووٹوں سے جیتا آ رہا ہوا ہے، وہ جا کے اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے. نواز شریف جس کے نام پہ پارٹی الیکشن لڑتی ہے وہ آ رہا ہوا ہے. تو اس لیے بالکل اس سسٹم کو انڈورس نہیں کرنا چاہیے، اس جعلی نظام کو آکسیجن نہیں دینی چاہیے. بتائیں دنیا کو کہ یہ یہاں پر. اچھا بسا صاحب یہ بتائیں کہ سہیل افریدی صاحب آپ کے پی ٹی آئی کے دوست، آپ کی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس میں وہ لوگ بڑے اہم عہدوں پہ تعینات تھے. اب وہ باہر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی جو ہے وہ یہ جو 27 کی تاریخ تھی، ایک تو یہ خفیہ کوئی معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد آئی ہے اور یہ بھی مینیج ہے. آپ کا کیا اس میں؟ علی بھائی میں گزارش کروں کہ آپ نے ایک لانگ مارچ کرنا ہے اور ہم نے پہلے ایک فائنل کال کرنے کے بعد اس کے رزلٹ بھی ہمارے سامنے ہیں. ہم 5 اکتوبر کو گئے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ہم نے آپ یہ بتائیں مینیج ہے؟ میں بتاتا ہوں، بالکل مینیج نہیں ہے. بالکل وہ جو ایک سازش ہو رہی ہے نا پارٹی کے لوگوں کو لڑانے والی، ایک دوسرے کو غدار کہنے والی، ایک دوسرے کو فلاں کے پے رول پہ ہے. بھائی جان میں آپ کو لائے عمل بتا دیتا ہوں. ہم نے اس دوران تمام پارٹیز کے ساتھ رابطہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے
ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہمارے معاملات آخری مرحلے میں وہ فائنلائز ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ فائنلائز ہو جاتے ہیں تو مولانا صاحب ہمارے ساتھ اسی ٹرک پہ موجود ہوں گے جس پہ تحریک انصاف کی قیادت ہوگی۔ اچکزئی صاحب ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، ایون ہمارا ڈائلاگ جو ہے وہ جو نیشنل پارٹیز ہیں سندھ کی وہ بھی آن بورڈ ہو چکی ہیں۔ دوسرا جماعت اسلامی کے ساتھ ہم ڈائلاگ کرنے جا رہے ہیں، تو میرے بھائی اس کے لیے ہم نے ٹائم چاہیے۔ اور دوسری بات یہ صرف اس میں ایک بات سمجھ لیں، انقلاب اس وقت آتا ہے جب قوم باہر آتی ہے۔ پارٹیاں ہم لوگ 2.5-3 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں، اتنا ظلم جبر پاکستان کی تاریخ میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو، کسانوں کو، تنخواہ دار پیشہ کو، سب کو کہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی ہے، بے روزگاری اور ہے، لوگ 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہیں، تو ہمیں سب کو نکلنا ہوگا، صحافیوں کو نکلنا ہوگا، یہاں پر سیاستدانوں کو نکلنا ہوگا، وکلا کو نکلنا ہوگا، کسانوں کو نکلنا ہوگا، نوجوانوں کو نکلنا ہوگا۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے ساری میٹنگز کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے۔ شوکت بسرا صاحب لاسٹ پہ بتائیے گا، آپ نے ابھی بات کی کہ آپ مختلف پارٹی سے رابطہ کریں، پیپلز پارٹی میں آپ خود بھی رہ چکے ہیں، اور یہ بھی آپ کی پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سینئر لیڈرشپ سے رابطہ بھی ہوا ہے۔ کس سے رابطہ ہوا ہے؟ پہلی بات تو پیپلز پارٹی، نون لیگ، اس نظام MQM اس نظام کے بینیفیشری ہیں۔ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ میری گزارش سن لیجیے، دونوں ایک کی تھالی کے چٹھے بٹے ہیں، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ آئے نا پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جعلی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ GB کے اندر فراڈ الیکشن، سن تو لیں فراڈ الیکشن ہوا ہے، کشمیر کے اندر فراڈ الیکشن ہوا ہے۔ آئے ہمارے ساتھ آئین اور قانون کی بحالی کے لیے، اس جعلی حکومت کے خاتمے کے لیے آئے ہمارے ٹرک کے، رابطہ ہو رہا ہے، باضابطہ رابطہ نہیں ہوا۔ وہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا، جس طرح یہ میڈیا میں باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا پرابلم کیا ہے؟ وہ کہندے کی نے کہندے یار اسی آنا تے چاہنے ہیں پر ڈر بڑا لگتا ہے۔ او بھائی اگر آپ لوگوں نے کرپشن کی ہے، لوٹ مار کی ہے، اگر یہ سارا کوئی، تو پھر وہیں بیٹھے رہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آئین کی بحالی ہونی چاہیے، آئین تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، تو آئے ہمارے ساتھ۔ شوکت بسرا صاحب لاسٹ پہ یہ بتائیے گا، ابھی جب میں اور آپ یہ انٹرویو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو ایک بیانیہ، ایک سوشل میڈیا پہ کہہ لیں، ایک جو ہمارے پاکستان کے تجزیہ نگار ہیں وہ ایک سوچ یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں محسن نقوی صاحب کا جو بیان آیا تھا کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے، اس کے بعد کوئی PTI کو سپیس مل رہی ہے، PTI سے کوئی بیک ڈور بات چیت چل رہی ہے۔ آپ کیونکہ صرف PTI کے بہت سے لوگ پیرا شوٹرز بھی ابھی آئے ہوئے ہیں، کچھ آپ کیونکہ منجے ہوئے ہیں، گراؤنڈز جانتے ہیں، بات چیت چل رہی ہے؟ علی بھائی پہلی بات مجھے یہ بتائیں کہ 5 بجٹ یہ جعلی سسٹم، جعلی نظام دے چکا ہے۔ میری بات سن لیں، جعلی نظام دے چکا ہے نا۔ اور اصل پاورفل آدمی کون ہے؟ اس کا جو وزیر خارجہ بھی ہے، جو وزیر داخلہ بھی ہے، جو اصل وزیر اعظم بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں سسٹم کولیپس کر چکا ہے۔ بالکل یہ چلتے پھرتے باتیں بھی کرتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں، ڈائلاگ بھی کرتے ہیں، خان صاحب کو ڈیلیں بھی بھیجتے ہیں، خان صاحب کو کہتے ہیں کہ باہر آ جائیں، 6 مہینے خاموش رہیں، سال خاموش رہیں۔ نہیں میں ابھی کی بات کر رہا ہوں۔ خان صاحب کے منتیں ترلے ان کے بھی ہو رہے ہیں، پارٹی کے بھی ہو رہے ہیں۔ تو بھائی اگر خان صاحب نے ڈیل کرنی تھی یا ہم نے ڈیل کرنی تھی، تو ہم نے یہ جو 4-5 سال جو ظلم جبر ہوا ہے، جو گھر گھر کی کہانی ہے، ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم لوگ اس طرح گھر بھی تڑواتے، مائیں بہنیں بیٹیاں جیلوں میں۔ 27 والا لانگ مارچ ڈن ہے، یہ ہوگا؟ بالکل ہوگا، اور اس میں کوئی ڈیٹ آگے تو نہیں چلی جائے گی؟ کوئی آگے نہیں جائے گی۔ یہ بسرا صاحب ایک صورت میں سن لیں، 27 کا ہوگا، اور اس وقت واپس آئیں گے اس بار طارق بھائی انشاءاللہ، میرے رب نے چاہا، جب یہ جعلی نظام ختم ہوگا۔ ہاں ایک صورت ہے، جعلی نظام ختم ہوگا، یہ عمران خان کو جعلی نظام ختم ہوگا تو حکومت ختم ہوگی، تو خان صاحب تو آٹومیٹکلی باہر آ جائیں گے نا۔ آج یہ خان صاحب سے ملاقات کروا دیں، ایک تو صحت کا بھی پتہ چل جائے گا، دوسرا اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں لانگ مارچ کرنا، ہم نے کوئی ڈائلاگ کرنا یا بات چیت ہو رہی ہے، تو فیصلہ تو خان صاحب کا مانا جانا ہے۔ اگر خان صاحب نہیں روکتے اس لانگ مارچ کو، تو انشاءاللہ بالکل لانگ مارچ نہیں رکے گا، اور 27 کو ہم اسلام آباد آئیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب، آپ نے ہمیں اس سالہ جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے سیاسی طور پہ، اس کے اوپر بڑی اہم گفتگو کی ہے۔ ناظرین آپ سن رہے تھے کہ شوکت بسرا صاحب PTI کے ایک تو رہنما بھی ہیں، دوسرا اس وقت جو خان صاحب کی صحت کے معاملات ہیں، لانگ مارچ ہے، جمعرات کو جو ملاقاتیں ہیں اور وہ نہیں ہوں گی تو کیا PTI کا لایا عمل ہے، اس کے اوپر شوکت بسرا صاحب بڑی تفصیلی جو ہے گفتگو کر رہے تھے۔ تو آج کے اس پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔